अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात सुनने वालों को, जो मुझे और मेजर आदिल राजा को सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सलाम, दुआ, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, सबका शुक्रिया। ख़ास तौर पे हमारे पेट्रन्स का शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर हमें और कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, ये नीचे आपको टिकट नज़र आ रहा होगा और हमारे आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आदिल राजा को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रेन पे मुझे कैसे कर सकते हैं पेट्रेन पे। आदिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर सर। आपने वेलकम। इंट्रोडक्शन कराया। आपके हमारे जो देखने वाले हैं, आप लोगों को भी सलाम हम पेश करते हैं। और उसके साथ साथ जो आज हम पहले बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि ये जो 76 साल की बदमाशी चल रही है, जिसका इख्तिताम आप बार बार करते हैं, लेकिन ये फिर आ जाती है। एक दफा आप अयूब कुत्ता बोलते हैं, वो फिर दोबारा जो है अगली बार फिर मुशर्रफ कुत्ते पे आ जाती है। और वही बात अब जो है वो आसिम खंजीर पे आ गई है। कम से कम कुत्ते से तो आप आगे बात चली गई है, लेकिन आप ये कब तक जो है दोबारा ये काम करते रहेंगे? अब हकीकी आजादी एक दफा लेके ही छोड़नी है। 8 फरवरी को आपने हकीकी आजादी के हक में जो है वोट डाल दिया है। अब हकीकी आजादी हमने छोड़नी नहीं है, लेनी है। और पहला तरीका ये है कि ये जो फौज की फस्तायत और बदमाशी है, उसकी मेन वजह यह है कि इनके कारोबार हैं जो ये चला रहे हैं, ये चलाना चाहते हैं, उन पे फेवरेबल पॉलिसी और मोनोपोली रखना चाहते हैं। आपको ये शहरी नहीं समझते, कंज्यूमर समझते हैं। तो कंज्यूमर को बायकॉट कर देना चाहिए इनके प्रोडक्ट का, अस्करी बैंक का, फौजी सीमेंट का, फौजी सीरियल का, इनके दूध पानी का, इनके जो है सीएसडीओ का, कैंट में शॉपिंग का, कैंट में शादियों का, कैंट में और डीएचएस में घर खरीदने का, जाने का, ताकि वो कारोबार जो है सिविल साइड के ऊपर मुंतकिल हो, कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, ग्रोथ हो और इनको तकलीफ हो, तब ये बंदे के पुत्र बनेंगे। क्यों नहीं तो आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वही चलता रहेगा। यहाँ पे एक अलग तबका होगा और नीचे जो है एक और अलग तबका होगा। मैं आपको सर हैदर को मैं हैंड ओवर करता हूँ, वो आपको दिखाते हैं, फिर डिटेल बात करते हैं सर। बहुत शुक्रिया आदिल। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आदिल के, इसलिए कि जो हम बार बार कहते हैं ना कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, दिस इज अ सिस्टम प्रॉब्लम। ये इनफरादी प्रॉब्लम अब नहीं रहा कि एक जर्नैल आया उसने मुल्क पे कब्जा कर दिया। ये पूरे सिस्टम की तबाही है, जिस सिस्टम की तबाही के ऊपर जो सबसे बड़ा राज कर रहा है वो अफवाज पाकिस्तान है और उसकी ताकत है। और मैं बार बार कहता हूँ खालिस्तान अफवाज पाकिस्तान है, इसलिए कि उनकी ताकत से ये जर्नैल कर सकते हैं। फिर उन्हें तमाम सिस्टम को करप्ट कर दिया है, सियासतदान करप्ट लिया है, करप्ट कारोबारी लिया है, जर्नैल, जज, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, सबका। तो ये एक जो आपको एक हल्की सी झलक मैं दिखा रहा हूं आदिल, और आदिल मैं और आप इस पे ऊपर डिस्कस भी करेंगे। मैं एक सिंबॉलिकली एक अफसर का दिखा रहा हूं, तस्वीर दिखाऊंगा, बताऊंगा, आदिल बताएंगे ये कौन थे जब वो मैं आपको, और आप इनकी शान और शौकत की जिंदगी देखें। जो ये हमने आपको कहा था कि ये डिफेंस का जो फेज 5 का प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, जो एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट है फेज 2 के, ये जरा देखेगा जी। ये अब मैं तस्वीर दिखा के थोड़ा थोड़ा बयान दूंगा, फिर आदिल इसका डिटेल में बताएंगे बिकॉज इनको ज्यादा पता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना जी, ये तस्वीर है जी जनरल उबैद साहब, ये आईजीएफसी होते थे। अच्छा जी, इनका तुर्रा इम्तियाज आदिल आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये है जी इनका घर उबैद। अब ये घर के अंदर जरा गाड़ियां देखें, इनकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और क्या। ये आदिल आपको बताएंगे ये साहब कौन है। अब ये डी फेज 5 डीएचए की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये है जी गरीबों के प्लॉट, ये गरीब है, कैप्टन मेजर कर्नैल के अपार्टमेंट्स, ठीक है जी। ये उनके सामने जो ये महल बन रहा है ना 3 ये किसी जर्नैल का बन रहा है। ये जी उबैद के घर की एक और तस्वीर है, जनरल उबैद की। ये गरीब है जी। अब ये देखे जी, ये जरा आदिल जरा ये देखे हिल व्यू, ये जर्नैलों का जो एक्सक्लूसिव सेक्टर इन्होंने डीएचए बनाया। ये जरा इनके घर देखें। बाय द वे, जनरल नईम लोधी का भी घर जाके आप डीएचए 2 में देखें वो किस तरह रहता है, और कहता है कि दोस्ती करो, आप जब मफाहमत करो। ये है जी एक और जर्नैल का घर है जी। ये देखे जी, ये जरा आप जरा इनकी शान और शौकत देखें जी। फिर ये गरीब का आ गया जी, फिर ये देखे जी बड़ा घर है जी। अच्छा, फिर ये जी कोई बेचारा को गरीब ही होगा बेचारे का घर है। अच्छा जी, मैं इनको यहाँ पर मैं रोकता हूँ।
اس یہ لیے چار کہ چار کنال کے جرنیلوں کے گھر ہیں سر، یہ بیسیکلی چار وہ چار دکھا رہے ہیں. کنال کے جرنیلوں کے گھر ہیں جناب اور جی. یہ جرنیل اگر بیچنا چاہتے ہیں تو وہ کسی شودر لاٹ جو ہے وہ بلڈی سیولین کو نہیں بیچ سکتے، اور کسی شودر افسر کو نہیں بیچ سکتے. وہ جو ہے جرنیل ہی کو صرف بیچ سکتا ہے، اس سے کم رینک کے افسر کو نہیں. یہ بتایا جا رہا ہے. اور ڈی ایچ اے کو واپس بیچنے کے پابند ہیں اس عادل طرح یہ کی. براہمن جرنیل ہے، براہمن. ہاں باقی سر، ہاں. شودر ہیں، یہ جنرل براہمن جرنیل ہے. جی عادل، عادل یہ ذرا ضیاء اس کا عبید کا بتائیں، اور ایک اعجاز بھی تھا اور ایک سلیم نواز بھی تھا. یہ کون لوگ تھے اور یہ کس طرح اتنی شاہانہ شان زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ان کی حرکتیں کیا تھی فوج میں؟ سر حیدر، آپ مجھے بتائیں، آپ بلوچستان کے اندر رہے ہیں نا سر؟ جی میں رہا ہوں بالکل. آپ مجھے بتائیں سر کہ ایف سی جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ کاروائیاں ڈالتی ہے وہاں پہ. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اسمگلنگ کے اندر اس وقت؟ حالانکہ بڑی پرانی بات ہو رہی ہے، آپ کے زمانے میں بھی عادل تو میں بتاتا ہوں، عادل میں جی بتاتا ہوں. جنرل جی کاکڑ کور کمانڈر تھے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب جنرل کاکڑ چیف بھی نہیں تھے. ایک کانوائے پکڑا گیا ایف سی کا، ٹھیک ہے جی. سر. اس وقت کے جو آئی جی ایف سی تھے، جن کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ان کی بیانی ہے. ان کو فون آیا کہ جی یہ کانوائے پکڑا گیا، اس کے اندر بے تحاشا جو ہے جو ڈرگز ہیں. لیکن ایک آدمی کہہ رہے کہ جی میں فوجی ہوں، جو اس کانوائے کا انچارج ہے. یہ آپ اس سے بات کریں، یہ صبح کے کوئی شاید 1 یا 2 بجے. جنرل صاحب فون پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں صوبیدار فلانا، میرا نمبر فلانا، میں آئی ایس آئی کی فلانی ڈیٹ کا ہوں، یہ کانوائے ہمارا ہے. تو جنرل صاحب نے جو ادھر ایف سی کا بندہ تھا پوسٹ کا، اس کو کہا کہ اچھا ابھی کچھ کاروائی نہ کرو، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے جنرل کاکڑ کو فون کیا. یہ میں اینی بات بتا رہا ہوں حلفن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. انہوں نے جنرل کاکڑ کو فون کیا. ان کا سر یہ میرے پاس خبر آئی ہے، یہ ہے وہ بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، وہ یہ مجھے نام بتائے، یہ اس نے اپنا نمبر بتائی ہے، ڈیٹ بتائی ہے، فلانی بتائی ہے، کیا کریں؟ جنرل کاکڑ نے کہا اوکے لیٹ می کم بیک ٹو یو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں. 1-2 گھنٹے کے بعد جنرل کاکڑ کا فون آیا واپس آئی جی ایف سی کو کہ ہاں جناب یہ کانوائے جو ہے یہ ہمارا ہی ہے، آئی ایس آئی. مطلب یہ جنرل کاکڑ جیسا اچھا آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مجبور تھا. اس کی آرمی چیف جو بھی تھا، مجھے نہیں پتا اس آرمی چیف کون. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا ہے، اس کو جانے دو، تو اس کو جانے دو. عادل یہ بیسکلی سر ہوتا کیا ہے کہ آئی ایس آئی نے یہ کھانچے فٹ کیے ہوئے. وہ کہتے ہیں سر ہم نے بلیک آپس اپنے فنڈ کرنے، تو ہمیں بلیک آپس فنڈ کرنے کے لیے اسمگلنگ کرنی ہے. جس طرح سی آئی اے ڈرگ اسمگلنگ کرتی ہے، سی آئی اے وارز کے نام سے لکھا گیا ہے باقاعدہ طور کے اوپر انوالومنٹ ہوتی ہے، اسی طرح آئی ایس آئی نے اسی ماڈل پہ ڈرگ اسمگلنگ جو ہے وہ کی. پاکستان کو نقصان اس کا اٹھانا پڑا. آج کل آئل اسمگلنگ ہو رہی ہے، ڈرٹی ہیری کر رہا ہے. اسمگلنگ کے ذریعے بھتہ لے کے اربوں روپے کمائے جاتے ہیں. جنرل عبید خٹک جو ہے اس کے اندر شامل ہے. یہ ہے جنرل نا، سلیم یہ ڈرگ اسمگلنگ کا پیسہ دیکھ لو نا. سر تو آپ اب یہ بندے یہ بچہ کچھ تو سر یہ تو چلتا ہے، ان کا کھاتا چلتا ہے نا. لیکن لوگوں نے جنرل راحیل شریف نے ایک طرف آپ نے پاکستان پورے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کو دکھانا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہے. 35-36 افسروں کو یہاں پکڑا گیا، اربوں روپے انہوں نے کھائے تھے، انہوں نے چند کروڑ واپس کیے. اور سر انہوں نے مانے اتنے بس کروڑ ہے، ان کو فوج نے نکالا لیٹر آف تھینکس دے کے کہ بس یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ. یہ جنرل عبید اس کے اندر شامل ہے. اور انہوں نے پھر مال کھڑے کیے اربوں روپے، یو ایس کئی $100 ملین. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایف سی کے ڈالوں کے اندر جو ہے وہ فورن کرنسی بند کر کے ان کے اسلام آباد کے گھر میں منتقل کی جاتی تھی. اور چھاپا پڑا ہے تو انہوں نے ساری سیز کی جناب 408 والوں نے. ایک طرف تو سر ان لوگوں کے متعلق جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جناب بہت ہی ٹرانسپیرنٹ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے فوج کے اندر. اور ایک تو پاکستان پہ قابض ہیں، دوسری طرف جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی دکھانی ہے. پبلک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. جنرل عبید کے ساتھ جنرل سلیم نواز بھاگ گئے، وہ آیا ہی نہیں. جو ہے جنرل عبید جو ہے کور کمانڈر بھی تھا سر، ہو رہا ہوا ہے باقاعدہ طور کے اوپر. اچھا جنرل عبید وغیرہ کے ساتھ 36 افسر تھے، وہ آپ نے پکڑے، انہوں نے اربوں کمائے تھے، انہوں نے کروڑوں واپس کیے. یہ تو عام میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک کپتان تھا، اس نے مجھے کہا کہ سر میں نے جو ہے آج کل فارمولا یہ چل رہا ہے کہ ایف سی جاؤ، اربوں روپے کماؤ اور کروڑوں روپے مان کے واپس کرو، لیٹر آف تھینکس لو. یہ ان سب نے کیا کہ جی یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ.
اور عیاشی کرو پیسے سے, آپ کو پینشن فیشن سے ساری عمر نہیں ملے گا. یہ ٹرینڈ سر یہاں پہ چلا ہوا ہے, اور یہ پیسہ ایف سی میں ملتا ہے. میں خود تورخم کا ونگ کمانڈر رہا ہوں سر, اور مجھے اس وقت جو ہے 2010 میں 70 لاکھ ہفتہ آفر ہوتا تھا, 3 کروڑ مہینہ. میں نے کہا یا یہ پیسہ جو ہے نا وہ مجھے میرے خاندان میں حرام پیسہ ہضم نہیں ہوتا ہم لوگوں کو, تو یہ پیسہ میں نے نہیں لینا. مجھے کہا گیا سسٹم سے لڑائی مت کرو. الٹیمیٹلی مجھے سزا کے طور کے اوپر جہاں میرے سر کی قیمت تھی وہاں پہ واپس بھیجا گیا, منگل باغ وغیرہ کے آگے جہاں میں لڑ کے آ رہا تھا, جہاں 3 آئی ڈیز خودکش ہوا تھا میرے اوپر, وہاں پہ جہاں میرے ہاتھوں میں جہاں میں لڑا تھا. اچھا سر, یہ پورا سائیکل جو ہے, یہ پورے کا پورا سائیکل ہائیسٹ لیول کے اوپر لوگ لنکڈ ہوتے ہیں. آرمی چیف کو بھی شیئر جاتا ہے اس کا, منسٹر آف انٹیریئر اگر ہو تو وہ بھی انوالو ہوتا ہے اس کے اندر. آئی جی ایف سی کی مرضی کے بغیر یہ کام چل نہیں سکتا. پھر سیکٹر کمانڈرز بھی کھاتے ہیں, ونگ کمانڈرز کھاتے ہیں, کمانڈ فنڈز کے نام کے اوپر وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آئی ایس آئی بلیک آپس کے نام کے اوپر پیسہ اکٹھا کر رہے تو ہم کمانڈ فنڈز کے نام پہ اکٹھا کریں. موجودہ ڈرٹی ہیری جو ہے فیصل نصیر جو ہے, اس کے بارے میں کلیئر کٹ کہا جاتا ہے کہ یہ آئل سمگلنگ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر پورے بلوچستان میں روزانہ کے کروڑوں روپے چھاپتا ہے. اس سے پہلے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی اس پہ انکوائری کھلی تھی. یہ کہتے ہیں سر ہماری اب بلیک آپس ہم نے چلانے تھے, سورسز کو پے کرنا تھا, اس لیے ہم یہ کر رہے تھے. وہ انکوائری ٹھپ ہو گئی تھی, الٹا اس کو پروموٹ کر کے ڈی جی سی لگا دیا گیا. آج کل تو خیر لگتا ہے کہ اوپر پروموشن کے اوپر اہم امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر آنے کے لیے اگر آپ کا کرپٹ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو قابو کیا جا سکے ان فائلز کے ذریعے. لیکن یہ لوگ بیسکلی اب بیٹھ کے یہاں پہ محلات بڑے بڑے کھڑے کر کے آپ جو دکھا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاک پوتر ہیں, ہم پاک فوج ہیں, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. کون سی اکاؤنٹیبلٹی تمہاری ہوتی ہے؟ اربوں جو کماتا ہے کروڑوں جمع کراتا ہے, باقی اپنے پاس رکھتا ہے. کیڑی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہو یار تم لوگ؟ تو یہ عادل اگر یہ باجوہ کا جو ابھی 12 بلین کا احمد نورانی نے ڈسکلوز کیا تھا, ہاں, وہ تو صرف آفیشلی اس نے ریکارڈ نکال کے کلیئر ایف کیا بی تھا آر سے کیا تھا. اس کے پاس تو جی شاید 120 بلین سے زیادہ اس کے پاس ہو. عادل دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی ان دی آرمی. ہمیں پتہ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے. ہمارے زمانے میں تو ایک وہ کھوکا جو ہے نا شیل کا, وہ اگر گم ہو جاتا تھا نا فائرنگ رینج میں, تو ہماری وہ کیا کہتی ہے ایکسپلینیشن کال ہو جاتی تھی, اور سمری آف ایویڈنس بھی ریکارڈ ہو رہی تھی, اور سیویئر ریپریمانڈ بھی ملتا تھا. ریڈنگ انٹری آ جاتی تھی آپ کے ریکارڈ پہ, اور ریڈنگ انٹری ایسی ہے عادل کہ وہ آپ کو سارے سال آپ کے آخر تک آپ کو توڑ تک جو کہتے ہیں پہنچاتی تھی, اور آپ کی پروموشن پہ ہوتی. عادل دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. میں صرف یہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ سمجھے, جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, جتنے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت کریں, فوج کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں, یہ میرا خیال ہے واحد میں ایک ملک دیکھتا ہوں کہ جس میں آپ کے اوپر کسی نے ڈاکہ مارا ہو یا آپ کو قتل کیا ہو, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار ذرا آؤ میرے پاس بیٹھو کرسی پہ اور میرے سے مفاہمت کرو, میں تمہیں بات کرنا چاہتا ہوں. قتل تم نے کیا ہے, ڈاکہ تم نے میرا مارا ہے, لیکن میں آپ سے مفاہمت کرنا چاہتا ہوں. میں اس لاجک سے مجھے نفرت اور گھن آتی ہے عادل. لوگ کہتے ہیں آپ بڑے ایموشنل ہو کے بات کرتے ہیں, میں آپ کو ریئلسٹکلی بات بتاتا ہوں. اف دا پرابلم آف پاکستان, اگر پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اس کی جو آرمی چیف کی طاقت ہے اور اس کی جو فوج کی طاقت ہے, اس کی وجہ سے اس پاکستان کا حال آج ہوا ہے, چونکہ ان لوگوں نے خود 33-34 سال حکومت کی, مارشل لاء 4 مارشل لاء, باقی سویلین حکومتیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نون کی مل کے 65 سال انہوں نے کی, اور اس سے پہلے دی 71 سال سے فوج کا قبضہ ہے. ان کی حکومتوں میں اور ان کے جو ساتھ یہ لے کے ان کی حکومتوں سے نظام تباہ ہوا, آپ کی عدلیہ تباہ ہوئی, آپ کی پولیس تباہ ہوئی, آپ کی بیوروکریسی تباہ ہوئی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں ایموشنلی میں ایک لاجیکل فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں. آپ کے 42% بجٹ یہ فوج کھاتی ہے, 1% سے کم بھی آپ کے ایجوکیشن پہ جاتا ہے, آپ کے ہسپتالوں میں جاتا ہے, آپ کے بچے بھوکے مرتے ہیں. 45% 47% بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور پیدا ہوتا ہے. آپ کو موقع نہیں ملتے نوکریوں کے, آپ کو موقع نہیں ملتے کاروبار کے, آپ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ کے جانا چاہتے ہیں. کوئی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا. پاکستان کو جنگوں میں انہوں نے دھکیلا.
1965 की जंग में धकेला, 1971 में मुल्क को 2 टुकड़े किया, कारगिल में हमला किया, जिहाद में गए, अफगानिस्तान के 80,000 लाख लोग हमारे मारे गए, जियाउल हक लेके गया, मुशर्रफ ने वॉर और टेरर में डलवाया, अफगानिस्तान से पंगा लिया। आदिल, मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लोग जो है इमोशनल बात नहीं है। इस आर्मी ये स्पार्टन होती थी मेरे जमाने में, बिल्कुल स्पार्टन सिंपल सी फौज थी, जिसके हमारे तो 15 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती थी, कोई प्लॉट का चक्कर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ये आईएसआई जो है ये जिया के जमाने के बाद इतनी ताकतवर हो गई, मुशर्रफ के जमाने में और ताकतवर, कियानी के जमाने में बेता, ये स्टेट विद इन स्टेट विद इन स्टेट है। पाकिस्तान के अंदर फौज है, फौज के अंदर आईएसआई है। तो आदिल, जब इन्होंने ये मिल के सियासतदानों के साथ, करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ, करप्ट जजेस के साथ, ब्यूरोक्रेट के, पुलिस के, पाकिस्तान का कब्जा कर लिया है, तो मैं और आप फिर आर्ट वी राइट इन सेइंग कि जब तक आप इनको निकालेंगे नहीं, इनकी ताकत को काबू नहीं करेंगे, ये सिस्टम नहीं टूटेगा। तो हमें कहते हैं कि जी आप लोग जो है ना फौज के खिलाफ पीटीआई को खड़ा कर रहे हैं। मुझे इसका कोई जवाब दे दे। जो मैंने अभी इतनी बात की, इसमें एक भी चीज आदिल मुझे बता दें कि फैक्चुअली मैंने कोई गलत बात की हो। जी आदिल। सर देखिए, हमेशा से इसी तरह होता चला आया है कि जब एक तहरीक उठी है तो तहरीक का इनका पुराना तरीका है कि सरगना को सर काट देते हैं, कलम कर देते हैं। जिस तरह भुट्टो का कलम कर दिया तो इनकी फस्तायत का सफर चलता रहा। भुट्टो की डिक्टेटरशिप पे आप जरूर बात करेंगे, जो उन्होंने किया वो जरूर किया होगा, लेकिन बहरहाल वो एक अवामी लीडर था, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे हमें अवामी लीडर नजर आता है। फातिमा जिन्ना के पीछे लोग आए तो फातिमा जिन्ना जो है उनके पीछे जिस तरह की कैंपेन की गई और जिस तरह उनका कहा गया कि जी उनको कत्ल किया गया सर, और उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे और अच्छी भली वो थी, और अगले दिन कहा जी फोत हो गई हैं। अब यहाँ पे इमरान खान के पीछे ये पड़े हुए हैं, लेकिन इमरान खान जो है अब इनसे ना निगला जा रहा है ना थूका जा रहा है, क्योंकि दौर जो है वो नहीं है कि जो है वो आप काम कर जाएंगे और खबर जो है वो अगले दिन चलनी है। इधर काम डलता है, इधर खबर चल जाती है। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है। इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, बाकायदा तौर के ऊपर आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। और उसका दूसरी बात यह है कि इतना सोखा नहीं अब रह गया। पहले तो आपने जो काम किए उसकी वजह से आपने जो है मुल्क तोड़ा है कई दफा, लेकिन ये अब काम इतना सोखा नहीं रह गया। इमरान खान बेनजीर को मार के जो है आपने जो एक सिंध को आग लगी थी और आपको जरदारी मिल गया था पाकिस्तान खप्पे करने के लिए, ठीक है, और वो उसके बदले में जो है वो आज दिन तक हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है। सदर रह चुका है, दोबारा बनने जाने की कोशिश कर रहा है, पीटीआई से मिलना चाहता है। इमरान खान का ऑल्टरनेटिव इनको मिल नहीं रहा। जो इनको मार भी देंगे तो कहेगा नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई बात नहीं, आगे चलो। बनने की कोशिश बड़ी कर रहे हैं और हम उनको एक्सपोज करते हैं तो ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि ओ ये देखो जी बड़ी गलत बातचीत हो रही है। सर हमारे तो बात करनी है, हक सच बात करनी है। हमारा तो जो पर्सपेक्टिव है बड़ा क्लियर है। वी कट टू द चेज, ठीक है, एंड वी डोंट टॉक बुलशिट। वी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आपको पसंद आती है आए, नहीं आती ना आए। हमने तो इसके लिए जो कुर्बानी दी है, आप मुझे बता दें कितने लोग दे सकते हैं। कि मैं अपनी अगर बात करूं तो सर जो मैं माल की कुर्बानी दे के आया हूं, आपकी बात करूं तो आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। मैं हम दोनों की बात करूं तो हम कोर्ट मार्शल करा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, 14 साल कैद 12 साल कैद लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पे सुपारियां हमारे नाम की दी गई हैं जहां हम बैठे हैं। आपकी कनाडा में, यूके में मेरी सुपारी दी हुई है इन्होंने। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है ना सर। ये मेरे आपके अलावा अभी तक जो एग्जाम्पल बनाई गई है मेरी आपकी, मेरे आपके अलावा किसने इतनी बड़ी कॉस्ट पे की है? अरशद शरीफ शहीद ही था सिर्फ जिसने ये किया और अपने खून के साथ उसने जो है वो कॉस्ट पे की, उसको शहीद कर दिया गया। इमरान रियाज बजिद थे तो उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी। ये बहुत बड़ी, फिर भी अभी तक जो है वो मजीद उनको जो है अभी उन्होंने लेवरेज दिया हुआ है कि नहीं जी अभी तक उस तरह का जो है उन्होंने तलवार टांगी हुई है उनके ऊपर। तो ये जो कॉस्ट है सर, जो हक सच बात करने की, सच बात करने की, अब किसी की पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आप डर जाते हो, नहीं यार ये पब्लिक को ये बात पसंद नहीं आएगी, नहीं यार ये बात ऑडियंस को नहीं पसंद आएगी, ये रेटिंग हमारी गिर जाएगी, व्यूअरशिप गिर जाएगी। सवाल नहीं पैदा होता दिल, सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, तो ये बात है कि सर ये जो कॉस्ट है ये यहाँ पे तो मुझे तो सिर्फ नजर आता है मैंने, आपने और अरशद शरीफ शहीद ने और एक हद तक इमरान रियाज खान ने मुझे लगता है पे की हुई है, लेकिन अभी वो भी शिकंजे में है पाकिस्तान में।
تو صرف بندہ اپنے لیے تو مجبور نہیں ہوتا نا, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی تو بچوں کے لیے مجبور ہوتا ہے نا سر. گھر والے مجبور کرتے ہیں, نہیں تو بھائی اور باپ مجبور کرتے ہیں. تو بیسکلی سر یہ جو کاسٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور یہ ہر کوئی دے نہیں سکتا. لیکن اگر ہم نے دی ہے یہ کاسٹ, تو اس کے بعد پھر ہم کیوں کس لیے بک جائیں یار, اور کس لیے دو نمبر بات کریں یا کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بات کریں. میں تو جو دیکھتا ہوں وہ بولنے کا عادی ہوں, اس شہر کا میں سب سے بڑا فسادی ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سر. اللہ اور جو ہمارے منہ سے نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہائے بات ہائے تو یہ ہے. کیا اور بات کیا میں مانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن میں مانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. عادل بہت اچھی بات کی. اور میں نا اسی یہ عادل بالکل کوئی ایبسولوٹلی زیرو کمپرومائز اور فیکٹ بیسڈ بات کریں, اور دلیل سے بات یہ ہے کہ اپریل 2022 میں ایک آرمی چیف نے ایک امریکہ کے ساتھ سودا کیا, اور اس سودے کے عوض اس نے ایک حکومت کو گرایا. یہ فیکٹ ہے. سائفر کا کیس اب سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں آئے گا, وہاں بیان ہوگا, ڈالر لوٹ جائے گا. ایک تو پہلے یہ فیکٹ لے لے. سب کو پتا ہے کہ باجوے نے حکومت گروائی, سب کو پتا ہے ایم کیو ایم کو کہا یہاں جاؤ, شاہ زین بگٹی کو کہا وہاں جاؤ, سب کو پتا ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے ان کو نکلوایا, ووٹ دلوایا, ایک آدمی سے ووٹ دلوا کے انہوں نے جیتی, سب کو پتا ہے. اس کے بعد جو بربریت ہوئی پاکستان کے عوام کے ساتھ, وہ فوج نے کروائی, وہ کسی اور نے نہیں کروائی, یہ بھی سب کو پتا ہے. جو مئی 2022 کی واردات ہوئی, ایک پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کس طرح بربری ہوتی ہے, بعد میں تو بہت بڑھ گئی. یہ فوج کی طرف سے ہوئی, یہ کسی اور نے نہیں کروائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ارشد شریف کے قتل کو, یہ کس نے کروایا؟ ڈائریکٹ باجوہ کے آرڈر سے کروایا, ڈائریکٹ ندیم انجم کے آرڈر سے ہوا, ڈائریکٹ فیصل نصیر کے آرڈر سے ہوا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جس طریقے سے اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی حکومت ہے, وہ اپنی حکومت میں رہتے ہوئے پنجاب میں ایف آئی آر نہیں کر رہا. میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, میں دائیں بائیں ادھر ادھر کی کوئی ایموشنل بات نہیں کر رہا. اس کے بعد یہ آدمی جاتا ہے, ایک نیا آدمی آرمی چیف بنتا ہے جو غیر قانونی غیر آئینی ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. 27 نومبر کو ریٹائر ہو چکا تھا, 29 نومبر کو آرمی چیف نہیں بن سکتا تھا. دراصل اس آدمی کو اکتوبر 2022 میں ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا, یا ستمبر 2022 میں جب یہ پروموٹ ہوا تھا. اس نے جھوٹ بولا, اپنی بیٹی کی اس کی جو بیماری ہے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ 3 مہینے باہر چھپا رہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو وہ ڈیٹ آگے بڑھ جائے گی. اس کی پہلے ریٹائرمنٹ ڈیٹ 5 دسمبر 2022 تھی. وہ تو فیض حمید نے, اظہر عباس نے اتنی چوں چوں چاں چاں چی کی, عامر نے بھی کی, تو باجوے نے کہا اچھا میں اس کو 27 کر دیتا ہوں, یہ پھر ایلیجیبل نہیں ہوگا. یہ باجوہ کے اپنے لفظ ہیں, یہ ایلیجیبل نہیں ہوگا آرمی چیف کے لیے. اور اس کے بعد اس آدمی نے جو پاکستان میں اخلاقیات کی روایتوں کو توڑا, عورتوں کو, ہماری بہنوں کو, بیویوں کی عزتیں لٹوائیں, اس آدمی نے, عاصم منیر نے, جس طریقے سے اس نے پی ٹی آئی کو توڑا, جس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ راتوں کو حملے کرائے, جس طریقے سے اپنے افسروں کی بیویوں کو, بیٹیوں کو نکلوایا گھر سے, جس طرح کے سے ان کو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا, ان کی امپریزنمنٹ ہوئی, ان کی غیر قانونی ہے, جو عمران ریاض خان کے ساتھ انہوں نے کیا. عادل یہ فیکٹس ہیں سارے, یہ فیکٹ ہے, یہ صرف فوج کر رہی ہے, یہ عاصم منیر کر رہا ہے, اور عاصم منیر اس لیے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے. اور آخر میں 13 کروڑ لوگوں نے آ کے ووٹ دیا 8 فروری کو, اور آپ نے ان کے ووٹ کو اپنے آرمی کے بوٹ سے ٹھڈا مارا اور کہا تمہاری ایسی کی تیسی, تمہاری فلانا. یہ جناب سیٹیں اس کی نون کی اتنی, پیپلز پارٹی کی اتنی, ان لوگوں نے 202 ووٹ سیٹیں جیتی ہیں فیڈرل میں. ان کی اپنی رپورٹ ہے ایس آئی کی, ایم آئی کی, کہ جی 202 سیٹیں جیتی ہیں. میں وہ نکالتا ہوں, میرے پاس کل کا وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے, 202 ووٹ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جیتی ہیں. تو عادل یہ, اور 202 جی فیڈریشن میں, 223 97 پنجاب میں, 130 سندھ میں سے 79 ان کی, 25 سیٹیں
بلوچستان میں 51 میں سے، اور 90 جو سیٹیں 115 میں کے پی میں۔ عادل یہ ایکچوئل ان کی اپنی رپورٹ ہے ایس آئی ایم آئی کی، اور یہ انہوں نے کیا۔ تو مجھے بتائیں پھر جو پارٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی لو یو عاصم منیر، یہ فوج ہماری ہے، یہ کس فوج کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ کس آرمی چیف کی آپ بات کریں جس نے آپ کے لیڈر کے اوپر 3 دفعہ اسیسینیشن اٹیمپٹس کرائے، جس نے آپ کے لیڈر کے اوپر 200 کیسز کیے، جس نے آپ نے لیڈر کی ایسی کی تیسی کر دی، جس نے آپ نے اس کے لیڈر کی بیوی کو اندر کر دیا، جس کے لیڈر کو 3 آپ نے مقدموں میں 1 ہفتے میں سزائیں دی، جس کی بیوی کی بےزتی اتنی بے شرمی سے ان کے ذاتی معاملات کو آپ لے کے عادل، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو آئی لو یو عاصم منیر، آئی لو یو، ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم فلانے کے ساتھ بھی۔ عادل مجھے اس کا کوئی جواب دے دے اور پھر ہم اس کو ختم کر دیں۔ جی عادل۔ دیکھیں وہ تو جواب میں یہ آپ کو یہ کہیں گے نا کہ سیاست ہے، سیاست میں اس طرح کی مفاہمت کرنی پڑتی ہے، اور مفاہمت کے نام کو منافقت نہیں یہ لوگ بولتے، یہ اس کو مفاہمت بولتے ہیں، لیکن ہے تو منافقت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارا سوال اس سے ہٹ کے، ہمارا سر جو گول ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے، اور ہمارا ایک نظریاتی جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو جی، پاکستان کا جو ہم نے جو جنگ لڑے ہیں نا جی، وہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور حقیقی آزادی ہم مان لیتے اگر عوام نے، عمران خان کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی مجھے ملی ہے، جو کہ واضح بات ہے، ثبوت ہیں، پوری دنیا بول رہی ہے، وہ یہ دے دیتے تو سو بسم اللہ، پھر اس کے بعد الائنس کرتے جو بھی کرنا تھا، 2/3 میجورٹی کے بعد الائنس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قوم نے اپنا مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو، آپ مینڈیٹ ماننے پہ تیار نہیں، آپ بدماشی کرنے پہ تیار ہیں، اور اگر آپ بدماشی سے کمپرومائز کریں گے یا بدماشوں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑیں گے جس طرح یہ جوڑ رہے ہیں، تو سر پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ مطلب سارے کا سارا آپ عوام کی قربانیوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، اور آپ ہم بکے میں، ہم ان کے ایجنٹ ہیں، ہم قابو کریں گے سب کچھ، اور عوام کو پتہ نہیں ہے۔ اور ایک آلٹرنیٹو لیڈرشپ بے نظیر کی جگہ جس طرح زرداری تھا، وہ اگلا بننے کی کوشش کر رہا ہے، بڑھ کے ہوائی فائرنگ مار رہا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا ہی بات ہے۔ تو سر یہ اس طرح نہیں کام چلتا نا، بات سیدھی سی یہ ہے کہ آپ نے پرنسپل سٹانس لینا ہے، ہمیں عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر قبول نہیں ہے، جس کو وہ نامنیٹ کرے بس دیٹ از بلڈی آل، نہیں تو اور کوئی کہانی اس قسم کی ہے ہی نہیں۔ سر عادل اس کے علاوہ میں ایک بات اور ضرور کرنا چاہوں جی گا جی پلیز کہ پلیز آپ پلیز۔ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا واسطہ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے عاصم خنزیر کی اور جنسی درندے کی، عاصم منیر کی اور ندیم انجم کی اپنی لڑائی ہے۔ عاصم منیر چاہتا ہے کہ 25 نومبر میں جو ہے 2025 نومبر میں جو پی ایم بیٹھا ہو میرا بیٹھا ہو، تاکہ میرے ساتھ ایکسٹینشن نواز شریف نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ندیم انجم کہتا ہے نہیں میرا بیٹھا ہو، پیپل پارٹی بلاول بیٹھا ہو، تو کیونکہ مجھے اگلا آرمی چیف لگانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان کو آپ کے خیال میں آپ کی شہریوں کی کوئی پرواہ ہے؟ ندیم انجم کو ویسے تو نظر آ گیا، اس لیے پراپرٹیاں بیچ کے اپنی نکلنے کے چکر میں ہے، یہ خود لیکن یہ آصف بھی بیچ رہے ہیں، آصف بھی جی بیچ رہے آپ بھی بیچ رہے ہیں سر۔ ان کو پتہ ہے ہم نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا پچھلے 2 سال میں، آرٹیکل 6 ہمارے اوپر لگے گا، ہم نے بھاگنا ہے اور باہر کی تیاری کرنی ہے، باہر بھی ان کو اللہ پاک کہیں بھی سکون نہیں دے گا انشاءاللہ، کہیں بھی عادل سکون نہیں دے گا بالکل جی سر۔ آپ نے آئی کمپلیٹلی اگری ویو۔ میں ایک 2 سوال پہ اس کے بعد پھر ہم یہ اینڈ کرتے ہیں۔ ایک سوال میں نے جو ہے نا یہ عوام سے اور افواج پاکستان کے حاضر سروس فوجی افسر اور جوانوں سے کہ آپ تمام ایویڈنس سن لیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس الیکشن میں، آپ تمام کہانیاں سن لیں کہ جی کس طرح آپ سے ووٹ چرایا گیا، کس طرح ووٹ بھرا گیا، کس طرح نیا ووٹ بنا رہے ہیں، کس طرح جو اصل ووٹ تھا اس کو جلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے فارم 45 نئے بنائے جا رہے ہیں، فارم 47۔ پھر کیا؟ سو واٹ، یہ آپ نے سن لی، اب کیا؟ پھر آپ دیکھیں کہ شہباز آپ کا بن جاتا ہے وزیر اعظم، مریم بن جاتی ہے وزیر اعلیٰ، زرداری بن جاتا ہے صدر، بلاول شاید سپیکر بن جائے، یہ سننے میں آ رہا ہے۔ پھر کیا 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 کریں گے پی ٹی آئی؟ واٹ ول کیا کرے گی اور کیا کرنا چاہیے؟ اصل سوال ہے کیا کرے گی؟ جو کرے گی مجھے اس کی ہلکی پھلکی موسیقیاں سنائی دے رہی ہیں جو ہم نے بات کی ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا ہے کہ عمران خان کیا کرے گا یا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے بڑا سوال میں کہتا ہوں موسٹ امپورٹنٹلی واٹ ول دا پیپل آف پاکستان ڈو؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستانیوں
آپ لوگ کیا کرو گے یا آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عادل یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ لڑ تو نہیں سکتے نا فوج سے، پرامن احتجاج کرنا ہے نا، اور جو آپ کہتے ہو کہ ہم نکلے تو ہمیں چک کے لے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کی جگہ سے جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی چک کے نہیں لے جا سکتا۔ آپ اپنی مرضی کی جگہ پہ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو چک کے نہیں لے جا سکتا۔ آپ اپنے مرضی کے بینک میں بینکنگ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو چک کے نہیں لے جا سکتا۔ آپ اپنی مرضی کی جگہ پہ پلاٹ خرید سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، کوئی آپ کو چک کے نہیں لے جا سکتا۔ آپ اپنی مرضی کا سیمنٹ خرید سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جو ہے وہ سیریلز خرید سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جو ہے وہ جناب اس وقت صابن خرید سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جو ہے اس وقت شیمپو خرید سکتے ہیں، آپ کنزیومر پروڈکٹس جو ہے اپنی شاپنگ جو ہے گروسری اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ٹکٹ بک اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں، آپ جو ہے اس کے علاوہ انشورنس اپنی مرضی کی جگہ سے جا کے کرا سکتے ہیں، عسکری بینک میں جانا ضروری نہیں ہے، عسکری انشورنس میں جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ بیسکلی اپنی مرضی سے اپنا فائنینشیل ڈیسیژن کر سکتے ہیں، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ تو آپ کو آلٹرنیٹو بھی اویلیبل ہے۔ آپ کہتے ہو برانڈ نہیں اویلیبل، کیوں نہیں اویلیبل؟ مجھے ایک چیز بتاؤ جس کے مقابل میں برانڈ اویلیبل نہیں ہے۔ برانڈ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بات تو یہ بیسکلی عادل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ میسو بائیکاٹ آف ایوری تھنگ، ہر اس چیز کا جس کا تعلق فوج کے ساتھ ہے، کاروباری جو فوج کے ساتھ ہے، اس کو کمپلیٹلی بائیکاٹ کریں، اور اگر آپ کا ڈی ایچ اے میں گھر ہے اس کو بیچ کے بیریا میں جا کے لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ پلاٹ مت خریدیں۔ عادل سر یہ ایک کسی نے کہا کہ مہدی صاحب فرسٹ 90 ڈیز میں اگر عمران خان ان کی جب حکومت آتی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عادل یہ میں آخری بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے جی واٹ نیکسٹ فرسٹ 90 ڈیز۔ میں نے کہا پہلے تو اب لڑ کے آپ اپنا مینڈیٹ، عادل ذرا یہ پلیز اس کو فوکس کر کے آپ سے جواب لینا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں جی پہلے تو میں نے کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عادل، لڑیں اپنا مینڈیٹ لیں۔ دوسرا ہے اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اور ایک کوئی ایسا منصوبہ بنائیں کہ آپ کو پیسے ملیں، اوورسیز پاکستانی سے رجوع کریں، ایک ایمرجنسی فنڈ بنائیں، ایک مثبت پلان ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا میرا سب سے امپورٹنٹ ہے، اس پہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے مجھے لکھا کہ امپاسبل، ریٹائر آرمی اور ایئر فورس چیف ان کو ریٹائر کریں، چیئرمین جوائنٹ چیف کو بھی کریں، تمام کور کمانڈرز کو کریں، تمام پی ایس اوز کو کریں، جتنے یہ ایم ایس اے جی میجی ٹی ٹاں ٹو ہیں، ڈی جی آئی، سارے آئی ایس آئی کے میجر جنرل ہیں، سیکٹر کمانڈر، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ایم او، ڈیو کمانڈرز، خاص طور پہ 12 ڈیو آپ کا دوست جو ہوتا تھا پہلے، لاہور کا 10-11 ڈیو، کراچی کے 18 ڈیو، تمام ڈی جی رینجرز، آئی جی ایف سی، تمام کو ریٹائر کریں۔ 35 36 37 40 افسر بنتے ہیں، ان کی جگہ نئے افسر اپوائنٹ کریں، ابھی سے کریں۔ میرے پاس بھی لسٹیں ہیں، آپ کے پاس بھی لسٹیں ہیں عادل، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کون ان پوزیشن میں آ سکتا ہے، اور ایک ملٹری ریفارمز کی ٹاسک فورس بنائیں انہی میں سے، اور ان سے کہیں کہ 90 دن میں ہمیں پلان بتاؤ کہ پاکستان کو سیکیورٹی خدشات کیا ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کس قسم کی فوج چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ جو ڈیٹیلڈ ری آرگنائزیشن ہے وہ بعد کی بات ہے، یہ پہلے 90 دن کا ہے۔ اور عادل آپ کا جو فیورٹ ہے 1993 کو امینڈ کریں کہ یہ فوجی جو آرمی چیف کی طاقت ہے یہ قابو میں آئے، اور سیولین جو ہے سول کورٹ میں جا سکے۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر بوئے پناہ ان کو تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ 8واں بہت ضروری ہے ریفرینڈم، ریفرینڈم کرائیں کہ پاکستان کو کس قسم کی طرز حکومت چاہیے اور کتنے صوبے چاہیے۔ عادل یہ جب تک 25 26 27 28 صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بنیں گی، یہ ملک جو ہے میری نظر میں یہ بہت بڑا، اور لینڈ ریفارم تو خیر بہت اور ہے، جوڈیشل ریفارم ہے، لیکن بات کی بات یہ پہلے 90 دن کی میں بات کر رہا ہوں۔ عادل اس پہ آپ کا کامنٹ، اور پھر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ سر یہ تمام کام کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور 2/3 میجورٹی آپ کو اس دفعہ ملی تھی لیکن نہیں مل پائی، تو آپ نے فوکس کرنا ہے، نشانہ سیدھا رکھنا ہے۔ آپ نے 8 فروری کو قرارداد حقیقی آزادی کے حق میں ووٹ ڈال دیا، اور حقیقی آزاد پاکستان، حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی تحریک چلانی ہے۔ 2/3 میجورٹی کیا 100%، 90% میجورٹی کے ساتھ آپ نے جب آئیں گے تو یہ معاملات سارے کے سارے پھر سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی، اور اس کے آپ 5 سال انتظار کریں گے تو آپ کی گیم اوور ہو جائے گی۔ یہ سب کو رام کر لیں گے، سب کو کرپٹ کر دیں گے، اس کے لیے 5 سال انتظار نہیں، یہ آج سے یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
آپ فوجی فاؤنڈیشن پیچھے لکھا ہوتا ہے ڈبے کے، یہ فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ فوجی سیریل ہے، یہ فوجی فرٹیلائزر ہے، یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے، سب پہ لکھا ہوتا ہے سونا یوریا وغیرہ، یہ وہ جو فرٹیلائزر ہے وہ ان کے پروجیکٹس ہیں سارے کے سارے. آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے تو جو ہے آپ آگے بڑھیں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات سر میں جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بیرسٹر گور خان کو لے کے جو ہے بڑا ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تو میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کے مکمل اعتباری آدمی ہیں اور عمران خان کا فل کانفیڈنس ہے بیرسٹر گور خان کو، اس لیے میں نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کی. یہ میں کہنا چاہوں گا جاتے جاتے. جی سر. عادل یہ بس آخری یہ آپ نے بڑی مبارکباد دی ہے کہ پیس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند ہو گیا، جو فیک اکاؤنٹ تھا یہ کیا ہے، پھر کلوز کرتے ہیں. سر یہ آئی ایس پی آر انفارمیشن آپریشن ڈائریکٹریٹ چلا رہا تھا، جو جعلی اکاؤنٹ پیس کا چلا رہا تھا. وہ آپ نے دیکھا ایک گینڈے کو بٹھا کے اور جنرل قیوم جو نون لیگی ہے سینیٹر ہے اس کو بٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر کرایا، پریس کانفرنسز بھی کروائیں اور سوشل میڈیا کیمپین کی کہ نہیں جی یہ پیس کا تو اصل اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ پیس آفیشل ہے. وہ تو اکاؤنٹ ہی اڑ گیا ہے سر پیس آفیشل. جو اصل اکاؤنٹ ہے اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ دیکھو جی یہ جو جعلی اکاؤنٹ تھا یہ تو اڑ گیا. یہ بات ہے سر. جی سر. عادل بہت شکریہ، بڑی اچھی آج مثبت بات ہوئی ہے. پاکستانی عوام آپ سمجھ لیں، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان فوج کے آرمی چیف کی بے لگام بے قابو طاقت کا مس یوز اور ابیوز. وہ فوج کی طاقت، اس کی ملٹری ڈسپلن، اس کی یونٹی آف کمانڈ کو استعمال کر کے انہوں نے پاکستان میں 65 سال ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رول کیا، لیکن 71 سال سے ان کا اس کے اوپر قبضہ ہے. ان لوگوں نے سیاستدانوں کا قتل کیا ہے، ان لوگوں نے تمام جو سیولین ادارے ہیں ان کو کمزور کیا ہے، آپ کی عدلیہ کو، آپ کی پولیس کو، آپ کی بیوروکریسی کو، اور خاص طور پہ آپ نے آج دیکھ لیا الیکشن کا نظام کو. یہ کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کی اجارہ داری جائے گی. عاصم منیر کو اپنی ایکسٹینشن کی پڑی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وزیر اعظم نومبر 2025 تک کا ہو. وہ اگر آپ نے ان لوگوں کو اتنی اجازت دے دی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کو جلا دیں گے، یہ گرا دیں گے، یہ راکھ کر دیں گے. پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے تو زور بازو کا استعمال کرنا ہوگا. عادل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑے خاص طور پہ جو پاکستان میں ان کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، خاص طور پہ عمران خان، ان کی اہلیہ، ہماری عورتیں، بوڑھے، بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، آزاد کرے کہ ایک پھلتے پھولتے پاکستان میں وہ رہیں اور لیڈ کریں. اور جو ہمارے بیچارے شہید ہو چکے ہیں اور جو آنے والی جنگ جو ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں جہاد اس نظام کے خلاف، اس میں جو شہید ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. عادل بہت شکریہ. تھینک یو سر.